अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी रहमहुल्लाह की किताब कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें ज़ेर मुताला है। पहले हमने इलाह पर बात की और अब ये रब के सिलसिले में तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि अरबी लुग़त में रब के क्या क्या इस्तेमालात हैं। दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि कुरान मजीद 5 मुख्तलिफ मानी में लफ्ज़ रब की इस्तिलाह का कैसे कैसे इस्तेमाल करता है। आज हम बताएंगे कि कौम नूह अल्लाह के बारे में क्या तसव्वुरात रखती थी और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपनी दावत पेश की तो वो अल्लाह का तारुफ़ किस अंदाज से करते हैं और अपनी कौम से क्या मुतालबा करते हैं। पहली बात तो ये है हज़रत नूह कहते हैं मा लकुम ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम लोगों का कोई और इलाह नहीं है। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। अच्छा देखिए ज़रा गौर से, ये नहीं कहा गया इत्तख़ज़ुल्लाह इलाहा। ज़रा गौर फरमाइए, ये नहीं कहा गया, ये मुतालबा नहीं था कि अल्लाह को इलाह बना लो, अल्लाह को इलाह बना लो, ये मुतालबा नहीं था। वो अल्लाह को मानते थे। मुतालबा क्या किया गया, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है, दूसरा इलाह नहीं है। ये है मुतालबा। यानी वो अल्लाह को मानते थे लेकिन उसके साथ वो शिर्क करते थे, दूसरों को भी उसके बराबर ठहराते थे। ये छोटे खुदा समझते थे या इख्तियारात का मालिक समझते थे। यही तो शिर्क है। अल्लाह को मान कर उसके साथ किसी को शरीक जब ठहराते हैं आप, उसी का नाम शिर्क है। इसलिए ये बात कही गई है कि जब तक आदमी अल्लाह पर ईमान न लाए वो मुशरिक ही नहीं हो सकता। जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के साथ किसी को जब शरीक किया जाता है तब जाके वो मुशरिक बनता है। ये बात सूरत यूसुफ के आखिर में भी ये बात कही गई। चलिए अब देखिए हज़रत नूह के बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। वो कहते थे मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। वो कहते थे ये नूह, ये कुछ नहीं है, तुम्हारी तरह का एक बशर है, तुम्हारी तरह का एक इंसान है। युरीदु अन यतफद्दला अलैकुम, ये चाहता है कि तुम लोगों पर चौधरी बन जाए, तुम्हारे ऊपर सरदार बन जाए। ये लीडरशिप का भूखा है तो ये तुम पर अपनी चौधराहट जताना चाहता है। ये तुम्हारी तरह का आदमी है, रसूल नहीं है, अल्लाह का रसूल नहीं है, अल्लाह का नबी नहीं है। मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तुम जैसा एक बशर है। और युरीदु अन यतफद्दल अलैकुम, तुम्हारे ऊपर वो अपनी फजीलत जताना चाहता है। वलौ शा अल्लाहु लअंज़ला मलाइकतन, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाज़िल कर देता तुम पर। हमारे अंदर से ही एक इंसान क्यों पैदा किया गया। ज़रा गौर कीजिए, देखिए ये कौन कह रहे हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन कह रहे हैं। क्या ये अल्लाह को मानते थे या नहीं मानते थे। वो कह रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन ये कह रहे हैं अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते भेजता,
اللہ چاہتا، اللہ کو مان رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو ہمارے اوپر بھیج دیا. تو اللہ، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹا ہے، اللہ کو تو چاہیے تھا کہ ایک فرشتہ بھیج دیتا. دیکھ رہے ہیں اب اللہ کو وہ مانتے تھے. تو یہاں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسرے معنی میں اس کے رب ہونے سے بھی انکار نہیں تھا. اس ذرا بات کو سمجھیے. یعنی قوم نوح علیہ السلام کے مخالفین یعنی اللہ کو پالنے پوسنے والا اور رب تسلیم کرتے تھے پہلے معنی میں، اور کفیل، نگران، دیکھ بھال کرنے والا، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے اس کو. چنانچہ حضرت نوح جب ان سے کہتے کہ ہوا ربکم و الیہ ترجعون، کہ وہ تم لوگوں کا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہوں، اور وہ کہتے تھے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بلا شبہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ آپ لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح طبق در طبق 7 آسمان بنائے. وجعل القمر فیہن نورا، اور ان آسمانوں کے اندر چاند کی روشنی رکھ دی. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنا دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ پیدا کیا. تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے. یہ مشرکین نے نہیں کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، یا زمین آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ بھی نہیں انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے، یہ بھی، اس کا بھی وہ انکار نہیں کرتے تھے. پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے، اللہ کو بھی مانتے تھے. اس لیے تو حضرت نوح نے اپنی دعوت ان کے سامنے ان الفاظ میں پیش کی کہ ما لکم من الہ غیرہ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے ادھر دیکھیے، بات کو سمجھیے. حضرت نوح بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے، ان کے مخالفین بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے، لیکن حضرت نوح یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ. اب بات سمجھ میں آ گئی بات. اب آگے جائیے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور حضرت نوح کے درمیان نزاع کس بات پر تھی، اختلاف کس بات پر تھا، پوائنٹ آف کانفلکٹ کیا تھا. آیات قرآنی کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزاع 2 باتیں تھیں، کانفلکٹ کی بنیاد 2 باتیں تھیں. اب یہ 2 باتوں کو سمجھیے. نمبر 1 کہ حضرت نوح کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے، جس کو تم مانتے ہو کہ تمہیں اور تمام کائنات کو اس نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، دراصل وہی اکیلا تمہارا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے. کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی، مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے اور مدد کو پہنچنے والی ہو. لہٰذا تم اسی کے آگے سرے نیاز جھکا دو. یعنی حضرت نوح یہ کہہ رہے ہیں وہ جو خالق ہے، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بات مانو، اسی کے آگے سر جھکا دو. اور دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. اور وہ اپنے بارے میں کیا کریں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں کون ہوں، میں تو رب العالمین کا پیغامبر ہوں، رب العالمین کا ترجمان ہوں، رب العالمین کا سفیر ہوں، امباسڈر ہوں میں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم تک
میرے رب کے رسالات، پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے دیکھیے آپ، برعکس اس کے وہ لوگ مخالفین جو تھے، وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ اللہ ہی ہے، مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظام میں تھوڑا بہت دخل رکھتے ہیں۔ اب یہ ان کے 5 بت تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ 5 نیک لوگ تھے۔ کون تھے یہ؟ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 خدا تھے۔ یہ 5 لوگ کون تھے؟ 5 نیک لوگ تھے جو عوام کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کے بت بنا دیے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو 5 ہیں ان سے بھی تمہاری امیدیں وابستہ ہیں، حاجتیں وابستہ ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو الہ مانیں گے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالو، وہ کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے آلہہ کو کبھی نہ چھوڑنا، آلہہ کو کبھی نہ چھوڑنا ہے۔ آلہہ کیا ہے؟ الہ کی جمع آلہہ ہے۔ ولا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ ود کو چھوڑنا اور نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، 5 میں سے ان خداؤں کو نہ چھوڑنا۔ یہ پوائنٹ آف کانفلکٹ ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیے، ہم نے کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مخالفین کے درمیان پوائنٹ آف کانفلکٹ 2 تھے، بنائے نزاع 2 تھی۔ ایک کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت نہیں مانگی جا سکتی۔ وہ یہ کہتے تھے نہیں، ان 5 خداؤں کو بھی، وہ اللہ کو مانتے تھے، 5 کے اللہ کے ساتھ 5 اور شریک کر لیے، اور کہتے تھے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، یہ بھی الہہ ہیں، ان کے پاس پاور ہے، یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے پاس دخیل ہیں۔ اچھا، یہ تو پہلا پوائنٹ آف کانفلکٹ ہو گیا۔ اب جائیے دوسرے پوائنٹ آف کانفلکٹ کی طرف۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ اللہ ان کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہ ہے اصل بات۔ لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اخلاق، معاشرت، تمدن، سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اس کا حق۔ دیکھیے، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اخلاقی تعلیمات بھی وہی دے گا اللہ تعالیٰ، شادی بیاہ اور معاشرت کے احکامات بھی اللہ دے گا، تمدن اور سیاست کے احکامات بھی اللہ ہی دے گا، اور تمام معاملات زندگی میں حاکم اور مقتدر اعلیٰ اللہ ہے۔ اس کے برخلاف ان کے جو مخالفین تھے وہ صرف اس کو خالق مانتے تھے، لیکن جامع حیثیت سے خدا تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ 5 بت بھی خدائی میں شریک ہیں، کچھ نہ کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ ان سب معاملات میں انہوں نے اپنے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا۔ اب ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، جو ان کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھو، ان کے پنڈت، ان کے برہمن، ان کے مولوی، قوم نوح کے جو مولوی تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے پنڈت، یہ 5 کو نہ چھوڑنا، 5 کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن آلہتکم، ان آلہہ کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسر۔ یہ تھا پوائنٹ آف کانفلکٹ۔ اچھا، اس کے برخلاف اب ان کے دیکھیے، ان کے پیشوا کون تھے؟ ان کے لیڈرز تھے، مذہبی لیڈرز تھے۔ قالو، دیکھیے یہ جو آیت ہم نے پڑھی سورہ نوح کی آیت نمبر 23، قالو، یہ کس نے کہا؟ قالو، یہ قالو کس نے کہا؟
یہ ان کی مذہبی لیڈرشپ تھی جو کہہ رہی تھی کہ اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو 5 بت ہیں ان کو نہ چھوڑنا، ان کو نہ چھوڑنا، یہ پنجتن کو نہ چھوڑنا۔ اچھا، اس کے برخلاف سنیے، حضرت نوح کا مطالبہ یہ تھا کہ ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو، ربوبیت کے ٹکڑے نہ کرو، تمام مفہومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو رب تسلیم کرو، اور اس کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں اس کی پیروی کرو۔ اب دیکھیے ان کا ڈیمانڈ کیا ہے، انی لکم رسول امین، میں تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لکم، انی لکم رسول امین، میں ایک امانت دار پیغامبر ہوں اللہ کی طرف سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، ان کا ڈیمانڈ کیا ہے، یو ہیو ٹو اوبے می۔ تقوی اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں، اور میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں جو کہوں گا اس کو ماننا پڑے گا تمہیں۔ اطیعونی، یعنی حضرت نوح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تم مجھے اپنا لیڈر تسلیم کر لو، کیوں؟ اور اللہ کو تسلیم کر لو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا ترجمان ہوں، میری بات ماننی پڑے گی، میری اطاعت کرنی پڑے گی تمہیں۔ صرف دیکھیے، توحید کو تسلیم کر لینے سے، اللہ کو تسلیم کرنے سے بات ختم نہیں ہوگی، یا مجھ پر رسول کی حیثیت سے ایمان لانے سے بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ 3 باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات کیا ہے، انی لکم رسول امین، یعنی میں نے خیانت نہیں کی، جو اللہ نے کہا ہے من و ان وہی بات کہہ رہا ہوں، امین ہوں میں، یعنی اللہ نے جو وحی کی اس میں کوئی چیزیں ملا نہیں رہا ہوں، میں کوئی آمیزش نہیں کر رہا ہوں اس میں، رسول امین ہوں، میری رسالت کو مان لو۔ نمبر 2، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 3، اطیعونی، میں رسول وقت ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو یہ بنیادی وجہ نزاع ہے، پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے، یعنی حضرت نوح یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے، جامع حیثیت سے رب تسلیم کر لو، اور قوم یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تو ہے، لیکن ان کی جو مذہبی لیڈرشپ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو 5 نیک لوگوں کے بت ہیں، وہ 5 مری ہوئی ہستیاں ہیں، وہ بھی اختیارات میں دخیل ہیں، ان کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ۔ تو یہ ہے بنیادی 2 باتیں جس پر اس قوم کا اختلاف ہوا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عبادت ہے اور دعا ہے، حاجت براری ہے، مشکل کشائی ہے، اس میں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بات مانی جائے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اخلاق میں، معاشرت میں، تمدن و سیاست میں اور تمام معاملات زندگی میں اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جائے گا، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے گا، اور ربوبیت کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، یعنی اس معنی میں ہم رب مانیں گے، اس معنی میں نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔